अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की खूबसूरत नॉवल का टाइटल है बस तुम ही हो। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। सहरिश कॉलेज से थकी हारी जैसे ही घर में दाखिल हुई, अजीब रोने की आवाज़ पर वो चौंक गई। अम्मी, क्या हुआ है आपको, क्यों रो रही हैं? तबीयत ठीक है ना आपकी? सहरिश, तुम्हारे नाना की डेथ हो गई है और मुझ बदनसीब को चेहरा भी देखना नसीब न हुआ। उसकी वालिदा नुसरत बेगम बहुत दुख से रो रही थी। नाना की डेथ? सहरिश ने ज़ेरे लब दोहराया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको कैसे पता चला? अब की बार लहजा धीमा था। अभी वो कालू का फोन आया था, वो दूर पार का रिश्तेदार। उसको पता है और हमें किसी ने बताया भी नहीं। वो दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए रो रही थी। तो चलें, अब पता चल गया है, चल पड़ते हैं, सहरिश ने मसलहतन कहा। क्या फायदा अब जाने का, 2 दिन पहले डेथ हुई है। अब वहां जाकर उस भाई का मुंह देखूं जो मुझे देखना भी गवारा नहीं करता। वो अफसुर्दा होती उठ गई, जबकि सहरिश का दिल भी बुरी तरह दुखा था। उसके मामू अमीरी के नशे में इस कदर गुम थे कि गरीब बहन उन्हें बहुत बुरी लगती थी। वजह बस सिर्फ इतनी थी कि बहन ने पसंद से एक गरीब इंसान से शादी कर ली थी। सारे खानदान वालों ने ताल्लुक तोड़ लिया था, सिवाय बाप के। लेकिन बाप ने भी शादी के बाद कम ही खबरगिरी की थी। वो ज्यादातर बीमार रहते थे और बेटे ने ताल्लुक रखने न दिया था। वो अपनी बेटी नुसरत बेगम के लिए बहुत रोते थे, लेकिन इरफान पाशा की तरफ से नुसरत को हवेली आने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए वो बाप की बीमारी में भी एक बार हवेली नहीं गई। एक तो वहां से उनसे फ़ोन पर राब्ता भी नहीं हो रहा था और आज खबर मिली कि उन्हें फौत हुए 2 दिन हो गए हैं। सहरिश ने उठते हुए आंख में आंसू को पूछा। अब तो रिश्तेदारी भी पैसों के बल पर होती है। जिसकी जेब में पैसे होते हैं उसी को लोग रिश्तेदार बना लेते हैं। खून के रिश्ते ऐसे भी बेमोल ही होते हैं। सहरिश सरनफी में झटकती किचन की जानिब बढ़ गई। वो जानती थी कि अब नुसरत बेगम का सारा वक्त रो रो कर अपने बाप को याद करते गुजरेगा। उसे आज अपने मामों से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि आज उसकी माँ का सारा दिन अपने बाप को याद करते हुए रोते हुए गुजरना है। उसे आज अपने मामों से शदीद नफरत हो रही थी, जिन्होंने इतला तक देना गवारा नहीं किया था। वो रोटी तवे पर डालकर बुरे बुरे मुंह बना रही थी। 19 साल की सहरिश मेडिकल पढ़ रही थी। उसका तालीमी करियर बहुत शानदार था। वो इंतहा दर्जे की लायक थी। माँ की इकलौती बेटी थी। बाप की 2 साल पहले डेथ हो गई थी। तब से दोनों माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। सच पूछे तो उन्हें किसी भी और की जरूरत पेश नहीं आई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश थीं, लेकिन आज नाना की डेथ की खबर सुनकर वो बहुत अफसुर्दा थी। वो जानती थी कि उसकी माँ अब काफी दिन तक इसी सदमे में रहेगी। वो गहरा सांस भरती अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुई थी। उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर मेडिसिन दी। अभी वो बाहर आई थी कि दरवाजा जोर जोर से बजाने की आवाज आई। सहरिश ने सर पे अच्छे से दुपट्टा लिया और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स को सूटेड बूटेड रोब और दबदबे से खड़ा देखकर वो माथे पर बल डाल गई। वो सहरिश को देखने लगा, जबकि उसके चेहरे पर मतानत थी, जबकि दिल में सख्त नफरत थी। सहरिश लाशारी ने तस्दीक चाही। जी, आप कौन? सहरिश उस खूबसूरत मर्द को देखती थोड़ा झचकी थी। समीर पाशा, इरफान पाशा का बेटा। वो अपना ब्लैक चश्मा उतार कर उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, जिसका हुस्न नजरअंदाज करने के काबिल तो हरगिज न था, लेकिन दिलो दिमाग में नफरत की पट्टी बंधी हुई थी। तो वो कैसे उसका हुस्न देख पाता? उसके मुकम्मल तारुफ पर वो लब भींच गई, क्योंकि उसकी पहचान को वो अच्छी तरह जानती थी। यहाँ आने का मकसद? उसने तीखे अंदाज में पूछा। मकसद है तो आया हूँ। तुम्हारी मम्मा कहाँ हैं? वो उसे एक तरफ करता अंदर दाखिल हुआ। आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, चलें वापस बाहर। गुस्से से अपने से 8 साल बड़े समीर को बोली तो वो उसकी जानिब मुड़ते हुए गहरी नजर से नवाज गया और अपने और उसके बीच फासला कायम करते हुए कहा, फुप्पो से मुलाकात करने आया हूँ। कमरा कौन सा है उनका? वही सर्दो सपाट अंदाज। फुप्पो, क्या इस रिश्ते को पहचानती हैं आप? अपने दादा के जिंदा होते तो आप आए नहीं, उनकी वफात तक का बताना गवारा नहीं समझा। आप लोगों ने मम्मा अपने बाबा का आखिरी दीदार भी न कर सकी और उनसे मिल न सकी, और आज आकर आप कह रही हैं फुप्पो। वो तंज़िया अंदाज अपनाए बोली, बहुत जहर भरा है तुम्हारे अंदर हमारे लिए। वो उसकी जानिब एक कदम बढ़ाते हुए बोला तो वो 2 कदम पीछे हटी। जो आपने दिया है वही लौटा रही हूँ,
برائے مہربانی جائیں یہاں سے۔ وہ اسے دروازے کا رخ دکھاتی آنسو ضبط کرتی سنبھلے لہجے میں بولی، پھپھو سے ملے بغیر تو نہیں جاؤں گا۔ وہ بھی ضدی تھا اور اندر کمرے کی جانب بڑھا کے سہرش نے اس کا راستہ روکا۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ نکلے ہمارے گھر سے، یہ گھر آپ کے شایان شان نہیں ہے، سمجھے آپ؟ لیکن سمیر پاشا کو کوئی اس کے ارادے سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اس بار وہ اس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کرتا اندر بڑھا تھا۔ سامنے اسے نصرت بیگم دکھائی دی۔ وہ ان کے پاس جاتا محبت سے ملا۔ وہ بھی اپنے بھتیجے کو مل کر رو پڑی اور گلے شکوے کرنے لگی۔ سہرش کو ان کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا۔ بجائے اس کے کہ اسے گھر سے نکال باہر کرتی، اس کے ساتھ دکھ سکھ بانٹ رہی تھی اور اس کو گلے سے لگا رہی تھی۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ ابھی اس وقت میرے ساتھ چل رہی ہیں، وہ حکمی انداز میں بولا۔ نصرت بیگم نے حیرت سے اسے پھر سہرش کو دیکھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ضرور ان امیروں کی کوئی غرض چھپی ہوگی۔ امی جان مت آئیے گا ان کی چکنی چپڑی باتوں میں، سہرش نے کہا تو سمیر نے اسے گھورا، جبکہ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں کسی بھی ایسی ویسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میں اس سے شادی کروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت ہال نما کمرے میں سبھی چھوٹے بڑے موجود تھے۔ 2 دن پہلے ہی آغا جی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آج ان کی وصیت کھلی تھی، جس کے مطابق ان کے پوتے سمیر شاہ کو ان کی نواسی سہرش سے نکاح کرنا تھا، ورنہ ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلی جانی تھی، کسی کو کچھ نہیں ملنا تھا۔ بیٹا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سب کچھ وصیت میں لکھا ہے، اور اس وصیت کے کھلنے کے 1 ہفتے کے اندر یہ نکاح ہونا ہے، ورنہ آپ سب روڈ پر آ جائیں گے۔ وکیل نے وصیت کے پہلے صفحے کی آخری لائن پہ سب کی نگاہ دوڑائی۔ سمیر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ عرفان بادشاہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ کبھی بھی اس مڈل کلاس لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا تھا، چاہے اس کا سب کچھ چلا جاتا۔ رامو تم وکیل صاحب کو گیٹ تک چھوڑا۔ پاشا صاحب ڈونٹ وری، میں چلا جاؤں گا، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ بس اس وصیت کی شرط کو مکمل کر دیں تاکہ جائیداد قانونی طور پر آپ کو مل جائے، ورنہ آپ جانتے ہیں 1 ہفتے کے بعد کیا ہو سکتا ہے، تب میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ وکیل صاحب انہیں صاف لفظوں میں کہتے وہاں سے اپنی فائل اور کوٹ اٹھائے باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا کیا آغا جان نے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا بچوں کی مرضی کس میں ہے؟ اب میری بھانجی مونا کا کیا ہوگا؟ مہناز بیگم نے دکھی دل سے اپنے شوہر عرفان پاشا کو دیکھتے پوچھا، جن کی نگاہ اپنے بیٹے پہ تھی۔ اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا تھا بس وہی جانتا تھا، اور اس جائیداد کو ٹرسٹ میں جانے سے روکنا تھا جو اربوں کی تھی۔ وہ جدی پشتی رئیس تھے، ان کی زمینیں جائیدادیں اتنی تھیں کہ خود انہیں بھی نہیں اندازہ تھا، آج تک کبھی مکمل دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، پر سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب روڈ پر آ جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ عرفان پاشا سمیر کے پاس جاتے، سمیر غصے سے سامنے پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اب کیا ہوگا پاشا صاحب؟ مہناز بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، وہ گمبھیر انداز میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مہناز بیگم نے پلٹ کر اپنی بھانجی مونا کو دیکھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور آج خود کو بے بس سا محسوس کر رہی تھی۔ سمیر پاشا کچھ بھی کر کے اس لڑکی کو حویلی لے کر آؤ، اس سے نکاح کرو، جائیداد اپنے نام کرو، پھر ختم کر دینا یہ رشتہ، کیونکہ وصیت میں صرف نکاح کی شرط ہے، اس کو نبھانے کی شرط نہیں ہے۔ اپنے بابا کے الفاظ یاد کرتا وہ خود پر کنٹرول کرتا واپس پھپھو نصرت بیگم کی جانب بڑھا۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اگر اتنی تڑپ اتنی محبت ہوتی نا تو نانا کی ڈیتھ پر ماما کو ضرور بتاتے۔ وہ سوال نصرت بیگم سے کر رہا تھا، جبکہ جواب سہرش کی جانب سے آتا تو وہ لب بھینچے اسے گھور کر رہ جاتا۔ پھپھو جان، آغا جان کی وصیت کھلی، ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ آپ کو خان مینشن کی بیٹی بنا کر واپس لے جایا جائے، اور ان کی آخری خواہش کا احترام۔ اوہ ہو مسٹر سمیر پاشا، جیتے جی تو آپ ان کی خواہش پوری نہ کر سکے، اب کون سی خواہش پوری کرنی ہے جس کا انہیں کوئی فرق پڑ جانا ہے؟ جیتے جی تو کوئی ان کی پسند کا کام نہ کر سکے، مرنے کے بعد کیا ثواب پہنچانا ان کو؟ سہرش نے کہا۔ سہرش بیٹا، جاؤ چائے پانی کا بندوبست کرو۔ کون سا پانی امی؟ یہ تو منرل واٹر پیتے ہوں گے، انہیں ہمارا غریبوں کا پانی ہضم نہیں ہوتا۔ سہرش کچن میں جاؤ، وہ سختی سے بولی تو سہرش پاؤں پٹکتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سمیر پاشا تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ اپنی پھپھو کی جانب مڑا اور اپنی باتوں سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ حد تک وہ کامیاب ہو گیا تھا، باقی کا بھی
उसे कामयाब होना था। आपको लगता है कि वो आ जाएंगी? महनाज बेगम ने इरफान पाशा से पूछा। वो आए या ना आए, मुझे समीर पर पूरा यकीन है, वो उन्हें लेकर आएगा। उनके लहजे का यकीन महनाज बेगम को भी चौंका गया। कुछ ही देर में बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही वो सब चौंक गए थे। सबकी ही नज़रें मेन गेट की जानिब उठी। महनाज बेगम रेलिंग के पास खड़ी नीचे हॉल में देखती नज़रें मेन एंट्रेंस पर गाड़ चुकी थी, जबकि उनकी बहन समीरा भी वहीं उनके पास आ खड़ी हुई, जो अरसा दराज से शौहर की वफात के बाद यहीं मुकीम थी। उनकी बेटी मोना थी, वो भी अपने कमरे से निकलती उनके साथ आकर खड़ी हो गई। मेन एंट्रेंस से समीर के साथ एक दरमियानी उम्र की औरत और एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की सपाट चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुई। ये तो पहली बार ही मेंशन पहुंच गई, सुमेरा ने दांत पीसते कहा। ऐसा लगता है जैसे इंतजार कर रही थी कि हमें कोई लेने आए और हम इस हवेली में दाखिल हो सकें। इतने में उसने अपनी जबान से जहर उगला। इतने में इरफान पाशा अपने कमरे से निकलते बहन की जानिब आए और उसे गले से लगा लिया। वो भी भाई के गले से लगकर फूट फूट कर रो दी। अपने बाप की याद शिद्दत से आ रही थी। गिले शिकवे एक बार फिर शुरू हो गए। इरफान पाशा ने उनसे माफ़ी मांगी। महनाज बेगम भी उनको बड़े प्यार से मिली, लेकिन एक फासले से। इरफान पाशा ने सहरिश के सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए एक निगाह समीर को देखा, जिसके चेहरे का इत्मीनान काबिल दीद था। मतलब आगे का रास्ता भी आसान था। नूरा, इनके लिए जो कमरा सेट करवाया था उन्हें वहीं ले जाओ। अपना सामान रखो और इस घर को अपना ही घर समझना, महनाज बेगम ने चेहरे पर मसनूई मुस्कान सजाते हुए कहा। जबकि सहरिश सिर्फ माँ की वजह से मजबूर होकर यहाँ आई थी, जिन्होंने उसे अपनी कसम दी थी। वो दोनों माँ बेटी नौकरानियों के साथ रूम में चली गई। इरफान पाशा ने समीर को गले से लगाया। बेटे, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बल्कि मौजज़ा ही कर दिया। वो बेटे किस कारनामे से खुश हुए थे? कल रात तक तो समीर उनके हाथ ही नहीं आ रहा था। वो किसी सूरत उस लड़की से निकाह करने पर राजी न था। बहुत मुश्किल से इरफान पाशा ने उसे समझाया और राजी किया। अब अगले मरहले दोनों बाप बेटे ने मिलकर तय करने थे। अरे ये तो फौरन ही मान गई और चली आई। मुझे तो लगा था कि कोई नखरे करेंगी, लेकिन इतना अच्छा लाइफस्टाइल किसको बुरा लगता है? महनाज बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा कुछ भी मुंह से मत निकालिएगा। जानती है ना कि ये निकाह इसी हफ्ते हर सूरत होना है, इसलिए कोई भी बात करने से पहले सोच समझ लें। बड़ी मुश्किल से समीर उन्हें मना कर लाया है। ये ना हो आपकी इन्हीं बातों की वजह से सारे किए किराए पर पानी फिर जाए। उन्होंने उसे आसानी से समझाया, जबकि वो सब एक ही पीच पर एक दूसरे से मुत्तफिक थे, सिवाय मोना के। वो तो एक लम्हे को भी इस लड़की को इस मेंशन में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। निकाह होता देखकर कैसे सहेगी? जैसे ही समीर उसके रूम में आया तो वो पीछे छुपती हुई उसके कमरे में आ गई और उसको गले से लगा लिया। अचानक से उसे पीछे से हल्की सी जंबिश हुई। आंखें खोली तो समीर एकदम चौंका और धीरे से मोना को खुद से अलग किया। ये आंसू क्यों आ रहे हैं? उसने नरमी से पूछा। तुम निकाह कर लोगे उस लड़की से? वो रूहान सी होकर बोली। मजबूरी है मेरी, जानती हो ना तुम। वो बिगड़े मूड से बोला। समीर, मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? वो दिल का डर जबान पर ले आई। इतना इनसिक्योर क्यों हो रही हो? वो उसके आंसू पूंछता हुआ अब की बार नरमी से कहता हुआ रुख फेर गया। प्लीज समीर, ये मत करो, मैं नहीं बांट सकती तुम्हें किसी और के साथ। वो फिर से उसके करीब हुई, जब समीर ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। अपने और मेरे बीच फासला कायम रखो। हमारे बीच अभी महरम का रिश्ता नहीं। कंट्रोल योरसेल्फ, वो बेतासुर लहजे में बोला। महरम का रिश्ता तो तुम बना भी किसी और के साथ रहे हो, और उसे ही अपने पास आने की इजाज़त भी दोगे। मेरा क्या होगा? समीर, वो मुसलसल एक ही बात करते अब समीर को जिज कर रही थी। अब बहुत रात हो गई है, तुम जाओ, कल बात करेंगे। लेकिन समीर, कहा ना कल बात करेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आता एक दफ़ा की कही हुई बात? वो सपाट लहजे में बोला तो वो सर झुकाए कमरे से निकल गई। वह अपनी गर्दन को दाएं बाएं स्ट्रेच करती अपनी शर्ट उतारता एक तरफ उछाल गया। बिस्तर पर नीम दराज होते ही वो आंखें मूंद गया। ब्लैक सैंड में उस वक्त उसकी भारी मसल्स उभरे हुए थे, उसकी मजबूत जिसामत का पता दे रहे थे। वो मुसलसल फुफ्फो के घर हुई आज की सारी बातों को याद करते हुए और सहरिश को सोचते उसका हलक तक कड़वा हुआ था। तभी इतनी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही वो अंदर दाखिल हुई। उसका अंदाज उजलत भरा था। समीर को लगा मोना वापस आई है, लेकिन दरवाजे से सहरिश को अंदर आता देख कर वो उठ बैठा।
اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ میری امی، ان کو سانس نہیں آ رہا، سہرش نے بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ فوراً اپنی شرٹ صوفے سے اٹھاتا فکر مندی سے بولا۔ ان کا انہیلر نہیں مل رہا، شاید آپ کی گاڑی میں گر گیا ہے، سامان سے پلیز چیک کر دیں۔ اس وقت جس طرح بات کر رہی تھی دن والی سہرش سے بالکل مختلف تھی۔ تم چلو پھپھو کے پاس، میں دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً گاڑی کی چابی لیتا باہر کار پورچ میں آیا۔ گاڑی کی سائڈ پر دیکھا کہ کہیں انہیلر نہیں تھا، پھر اس نے سیٹ کے نیچے دیکھا تو اسے انہیلر مل گیا۔ وہ جلدی سے اسے اٹھا کر واپس آیا اور پھپھو کے کمرے کی طرف گیا۔ وہاں ان کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی۔ سہرش سے وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ سمیر نے انہیلر ان کی جانب بڑھایا تو انہوں نے فوراً منہ سے لگا لیا۔ کچھ دیر میں ان کا سانس بحال ہو کر نارمل ہونے لگا۔ وہ بستر پر لیٹ گئیں اور سمیر کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ پھپھو کا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہہ دینا۔ سمیر کا لہجہ خود بخود نرم ہونے لگا تھا۔ وہ سہرش کی اتنی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ماں کو آرام سے لٹا کر کمفرٹر دے کر سمیر کی جانب بڑھی۔ آپ نے ابھی جو کیا اس کے لیے شکریہ، باقی آپ کے کسی احسان کی ضرورت نہیں، میں اپنی امی کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اب وہ پھر سے پہلے والی سہرش بن گئی تھی، جس پر سمیر نے سخت گھوری سے نوازا اور باہر نکل گیا، جبکہ وہ لائٹس آف کرتی ماں کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ بھائی، میری سہرش آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، اور یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کو مانگ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یقین تھا میری بہن مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ اچانک سے سہرش کی آمد پر وہاں ہال میں موجود سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ نصرت بیگم کو بیٹی کی بات پر غصہ آنے لگا۔ ماموں، مجھے آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی، وہ سینے پر ہاتھ باندھے سپاٹ لہجے میں بولی، جبکہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھے سمیر کا دماغ پل میں شارٹ ہوا۔ بیٹا، بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں تو چھوٹے نہیں بولتے۔ عرفان پاشا نے اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کیا۔ لیکن جب فیصلہ چھوٹوں کے بارے میں ہو تو انہیں بولنا پڑتا ہے، اور جب چھوٹوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہو تو چھوٹوں سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے میری امی میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گی۔ وہ اپنی ماں کو بھی اعتماد میں لینا چاہ رہی تھی۔ سہرش، روم میں جاؤ، میں بات کر رہی ہوں نا، نصرت بیگم نے اسے ٹوکا۔ امی، آپ بات نہیں کر رہی ہیں، آپ ایموشنلی ڈسپوزیبل ہو رہی ہیں۔ سہرش نے خود کو سخت کہنے سے روکا۔ پھپھو نے کیا کہا؟ سمیر نے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا۔ سمیر کی خصوصی نگاہوں پر سہرش نے اسے گھور کر دیکھا۔ امی، آپ چلیں اندر میرے ساتھ۔ وہ ماں کو اٹھانے لگی۔ سہرش، میں نے تمہاری بات طے کر دی ہے، اس لیے اب کوئی بحث نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کل تک جس کی ماں بھائی سے ناراض تھی، آج وہ آتے ہی ان کی سائیڈ ہو گئی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد نصرت بیگم نے بھائی سے اپنی بیٹی کے رویے کی معافی مانگی، جبکہ عرفان پاشا کے دل میں اس لڑکی کے لیے مزید نفرت سی بھر گئی، جو اس طرح انہیں جواب دے کر گئی تھی۔ آغا جان کی وصیت نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے، ورنہ وہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لیے اس گھر میں برداشت نہ کرتے۔ اور پھر سہرش نے کتنے اعتراضات کیے، اچھا خاصا شور مچایا، پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور گھر کے افراد کے بیچ اس کا سمیر سے نکاح کر دیا گیا۔ ڈھیروں آنسوؤں آنکھوں میں جگمگا گئے، لیکن ماں کی دھمکیوں کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ بہتر ہوگا رخصتی بھی آج ہی کر دی جائے، کل ولیمہ سادگی سے کر لیں گے انشاءاللہ، عرفان پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سہرش دل ہی دل میں سب سے بدگمان تھی۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے بھائی صاحب، اب سے یہ آپ کی بہو ہے، اس گھر کی بہو۔ آپ اس گھر کے بڑے ہیں، اس لیے جو بھی فیصلہ لیں گے اس کی بہتری پر ہی محیط ہوگا۔ بہن کی باتوں نے ان کا اچھا خاصا مان بڑھایا، اور یوں اسے رخصت کر کے سمیر کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ لہنگا زیب تن کیے ہوئے تھی جو زبردستی اس کی امی نے اسے پہننے کو کہا تھا۔ برائے نام میک اپ اور جیولری میں اپنی مکمل دلکشی کے ساتھ وہ اس کے بستر پر براجمان تھی۔ اسے آج ہال میں ہی سب کی نگاہیں اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔
کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کی ساس، جو کہ اس کی ممانی بھی تھی، اندر آئیں۔ پیاری لگ رہی ہو، اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے منہ بناتے بولی، لیکن مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا۔ یہ تو سنا ہوگا نا؟ ان کی اچانک کہی بات پر وہ ایک دم چونکی۔ اسے سچ مت سمجھنا، جس ماں کی خاطر تم نے سمیر سے نکاح کیا ہے، اسی ماں کی خاطر سمیر سے دور بھی رہنا۔ سمیر کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، وہ میری پسند سے شادی کرے گا اور میری پسند کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ پھر مجھ سے نکاح کی وجہ؟ وہ دل پر پتھر رکھے ان کے جاتے قدموں کو زنجیر پہناتی بولی، مجبوری، اور وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ وہ دھیرے سے کہتی باہر نکل پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سہرش کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے سمیر سے کوئی جنونی عشق تو تھا نہیں، بلکہ وہ تو اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، پر اب نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے ساتھ بھی یہ لوگ کھیل کھیلنے لگے تھے۔ تبھی کھٹاک سے دروازہ کھلا اور اب بھی آنے والا سمیر نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ وہ مونا تھی، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ میرا ہے وہ سمیر پاشا، صرف میرا ہے، تمہارا نہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں اسے دیکھتی چلائی۔ سہرش کو لگا کہ وہ ایک سائیکو خاندان میں آ گئی ہے، تو کر لیتی نکاح اپنے سمیر پاشا سے کم میری جان تو چھوٹ جاتی۔ اس بار سہرش نے غصے میں بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کمرے کے اندر آتے سمیر نے اس کے الفاظ بخوبی سن لیے۔ کر لوں گی، بہت جلد کر لوں گی، تمہیں اس کی زندگی سے نکال کے۔ مونا جنونی ہوئی۔ اگر اتنی طاقت ہوتی نا تمہاری محبت میں تو آج تم یہاں ہوتی میری جگہ پر۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ مونا اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، سمیر نے اسے ٹوک دیا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، بے چینی سے رو کر اس کے سینے سے جا لگی۔ سمیر اور سہرش کی نگاہیں ایک لمحے کو ٹکرائیں۔ سمیر نے جیسے ہی مونا کو خود سے پیچھے کیا اور کہا کہ اپنے روم میں جاؤ، اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ سمیر، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن سمیر کی تنبیہی نگاہوں کی وجہ سے اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے اور وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ سمیر کی نگاہ سامنے کھڑی اپنی کمسن بیوی کی جانب اٹھی۔ اس کی اور مونا کی عمر میں کافی فرق تھا۔ مونا 26 سال کی تھی، جبکہ سہرش صرف 19 کی تھی، اور خوبصورتی میں بھی مونا کو بہت پیچھے چھوڑتی تھی۔ آپ نہیں کچھ کہیں گے؟ کوئی کڑوی بات، کوئی ہتک امیز الفاظ؟ سمیر اسے اگنور کرتا ڈریسنگ روم کے سامنے جا کھڑا ہوا، اور اپنے پیچھے اس کی بات سنتا وہ خاموش ہی رہا۔ سہرش کو چڑ سی ہونے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا، میری ماں کو بے وقوف بنایا، لیکن میں جانتی ہوں اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے۔ ورنہ تم امیر رشتہ دار جنہوں نے کبھی ہم غریبوں کا حال تک نہیں پوچھا، انہیں اپنی غریب پھپھو کی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہونے لگی، اور اس نکاح کے ساتھ اس کا مستقبل سیکیور کر رہے ہیں۔ واہ، اس ڈرامے کو میری ماں سچ مان سکتی ہیں۔ سہرش لاشاری نہیں، وہ تالیاں بجا کر اسے داد دے رہی تھی۔ اس کا انداز بہت جان لیوا تھا۔ سمیر نے پلٹ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، ساتھ ہی ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا چلا گیا۔ سہرش کی زبان تالو سے جا لگی۔ وہ اس کے قریب پہنچتے ہی ایک دم سے اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی نرم و نازک دھڑکنیں اس کے چوڑے سینے سے جا کر زور سے ٹکرائیں۔ سہرش نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی مضبوط گرفت کے چکر میں وہ مزید اس کے ساتھ جڑتی اپنی نازکی اسے محسوس کروا رہی تھی۔ سمیر اس کی دھڑکنوں کا شور بخوبی اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری زبان کے جوہر میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ مزید کچھ بھی بکواس کی تو 1 منٹ میں اس زبان کو قابو کروں گا، اور میرا قابو کرنے کا انداز تمہیں بہت گراں گزرے گا۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ پھر سے جھٹپٹائی، لیکن سمیر نے اس کی بات کے اگینسٹ جاتے ہوئے اس کی کمر اپنی انگلیوں کو حد درجہ پیوست کر کے اسے اپنے جسم کے ساتھ مکمل جوڑ لیا۔ سامنے کھڑے مضبوط جسامت کے حامل مرد کی گرفت میں وہ کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی، جس کے جسم کی مضبوطی کو محسوس کرتے ہوئے پورے جسم و جان سے کانپی تھی۔ کچھ بھی کرنا، لیکن میری بات کے خلاف مت جانا، ورنہ 14 طبق روشن کر دوں گا۔ ایک دم جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ بری طرح لڑکھڑا گئی، اور وہ اپنا ڈریس لیتا فوراً واش روم کی طرف چلا گیا۔ پورا خاندان ہی سائیکو ہے۔ نہ جانے امی نے کون سے گناہ کی سزا دے دی مجھے اس شخص کے ساتھ باندھ کر۔
وہ دل برداشتہ ہوتے سوچ رہی تھی اور یہ راز بھی 2 دن میں کھل جانا تھا، لیکن تب تک سب گھر والوں کو اچھا بن کے رہنے کا ناٹا کرنا تھا۔ سمیر باہر آیا تو اس نے سہرش کو صوفے پر لیٹا دیکھا تو سر جھٹک گیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے بستر پر نہ آئے۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی اس کو اپنی طرف کشش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ سمیر کا دل اس کی نازکیوں کو چھونے اور انہیں محسوس کرنے کو کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے آپ کو نیند کی طرف لگایا۔ لائٹس آف کرتے وہ کروٹ بدل گیا۔ سہرش نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر آ گرے۔ جب دل ہی راضی نہیں تھا تو مجھ سے نکاح ہی کیوں کیا؟ وہ اپنے اوپر بمشکل ضبط کیے ہوئے تھی۔ جو بھی تھا اس نے اپنی شادی کو لے کر اس کے دل میں ڈھیروں ارمان تھے جو آج سب مٹی میں مل گئے تھے۔ سمیر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کی کمسن بیوی اسی کے کمرے میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بے چین تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، جس سے وہ مزید بے چین ہو کر اٹھ گیا۔ اس کے اندر کے جذبات اسے بہت تنگ کر رہے تھے۔ وہ اس کے وجود سے نظریں چرا رہا تھا اور خود کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی حل تھا، ٹھنڈے پانی سے شاور لینا۔ اٹھ کر باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا ہوتا وہ اپنی عمر کے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گہرے سانس بھرتا آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اسے خود کے ساتھ لگاتا، اس کے جسم کی نازکی کو اپنے اندر اترتا محسوس کر چکا تھا۔ ان لمحوں کو یاد کرتے وہ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی اس کے پاس جائے اور اپنا حق لے لے، لیکن دیوار پر ہاتھ رکھے وہ اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کرتا بہت گہرے سانس بھر رہا تھا۔ میں تمہارا کبھی اسیر نہیں ہوں گا۔ یہ رشتہ وقتی ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا، اور تمہاری جگہ مونا آئے گی جو میرے سٹینڈرڈ کی ہے۔ آہ! وہ چلایا اور دیوار پر مکہ دے مارا۔ اس کے اپنے الفاظ ہی اس کے دل کی انکاری ہو گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کی طلب میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ احساسات، وہ جذبات جو وہ سہرش کے لیے جاگتے محسوس کر رہا تھا، اس نے ایسے جذبات کبھی مونا کے لیے محسوس نہیں کیے تھے، حالانکہ وہ اس کے قریب رہنے کی بے حد کوشش کرتی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے دوری بنائے ہوئے آج کی خوبصورت رات کو برباد کر چکے تھے۔ دوسرے دن گھر کے اندر ہی چند عزیز رشتہ دار اور اقارب کو بلوا کر ولیمے کی تقریب دی گئی۔ آغا جان کی ڈیتھ کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ سمیر کی اچانک شادی، وہ بھی سادگی سے ہوتے دیکھ کر سب لوگوں کے سوالوں کے جواب میں آغا جی کی آخری خواہش کا ذکر چھڑ گیا۔ اٹھتے اٹھتے یہ خبر سہرش تک بھی پہنچ گئی۔ اس کا دل ان لوگوں سے مزید برا ہو گیا۔ سب کے جانے کے بعد وکیل صاحب کی آمد ہوئی۔ سب ہی ہال کمرے میں موجود تھے، سمیت نصرت بیگم کے۔ وکیل صاحب نے سمیر کو شادی کی مبارکباد دی، جسے اس نے بس خاموشی سے سنا۔ وہ وصیت کی شرط مکمل کر چکا تھا، اس لیے وہ مزید 1 رات بھی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے جلد از جلد اپنے کمرے سے اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتا تھا۔ آغا جی کی شرط کے مطابق آپ نے ان کی نواسی سے شادی کر لی۔ اب وصیت کی آخری لائنیں پڑھنے لگا ہوں، جو کہ نکاح ہونے کے بعد ہی پڑھنی تھی۔ سبھی ہمہ گوش ہوئے۔ جیسا کہ نکاح ہو گیا ہے، اب دونوں پر لازم ہے کہ وہ 3 ماہ تک اس نکاح کو قائم رکھیں۔ اگر 3 ماہ کے دوران دونوں میں سے کسی ایک نے بھی علیحدگی اختیار کی تو اسے اس جائیداد سے خارج کر دیا جائے گا۔ 3 ماہ بعد ایک ساتھ رہنے کی صورت میں جائیداد دونوں کے نام منتقل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں جیسے چاہیں اس جائیداد کا بٹوارا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دونوں کی سائن چاہیے۔ وکیل صاحب نے پیپر سمیر کے آگے کیے، جبکہ سہرش وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ سمیر نے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ان پیپرز پر سائن کیے۔ کہاں تو وہ ایک دن اس لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کہاں اب پورے 3 ماہ برداشت کرنا تھا۔ میں سہرش سے سائن کروا کے آتا ہوں۔ وہ فائل اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اچانک سے سہرش بھاگتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس نے سختی سے اسے بھینچا۔ اس کے یوں اچانک خود میں سما جانے پر وہ حیرانی سے اس منظر کو دیکھتا سٹک ہوا۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سمیر نے لہجے میں نرمی لیے ہوئے کہا، اور وہ خود بھی نہ سمجھ پایا۔ وہاں کوئی تھا، میں ڈر گئی۔ سہرش بالکل بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی تھی۔
وہ بہادر لڑکی اندھیرے میں کسی انجان شخص کے سائے کو دیکھتی بری طرح گھبرائی تھی۔ سمیر نے پورا کمرہ چیک کیا، کوئی نہ تھا۔ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لو پانی پیو۔ اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا جسے وہ 2 گھونٹ بھر کر اس نے چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہاں کوئی نہ کوئی تو ضرور تھا۔ ریلیکس، ان پیپر پر سائن کر دو۔ سمیر نے فائل اس کے سامنے رکھی تو وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جائیداد کے پیپرز ہیں، اب اس کے بعد تمہیں بھی بہت کچھ ملے گا اس جائیداد میں سے، اور اتنا کچھ ملے گا کہ تم ساری زندگی عیاشی سے گزار لوگی۔ وہ اسے جس انداز سے بول رہا تھا سہرش کو برا لگا۔ اس نے فائل کھولی اور پیپرز کو پڑھنے لگی، جنہیں پڑھ کر سہرش کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا۔ مطلب اس جائیداد کی خاطر اس سے سمیر کا نکاح کیا گیا تھا۔ اس کا دل بہت دکھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، پر اب حقیقت سامنے آئی تو اس کا دل سخت دکھ رہا تھا، اور تب اس نے خاموشی سے ان پیپر پر سائن کر دیے۔ اب سے تم اور میں صرف 3 ماہ تک اکٹھے رہیں گے، اس کے بعد باہمی رضامندی سے ہم الگ ہو جائیں گے، اور تب تم بینک بیلنس سمیت جائیداد کا ایک بڑا حصہ بھی دیا جائے گا جو تمہارے نام ہوگا۔ غریبی کی زندگی سے نکل کر امیری کا مزہ چکھنا اچھا لگے گا۔ سمیر اپنی جگہ سے اٹھتا اس کو مزید پریشان کر گیا، لیکن اب وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اچھا، کیا امی سب جانتی ہیں؟ سہرش کے سوال پر، وہ دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے سوال پر وہ رکا۔ وہ ایک ایک بات جانتی ہیں، اس نکاح کی مدت کو بھی جانتی ہیں اور وصیت کی شرط کو بھی، اور لالچی پن تو ان کے اندر بھی تھا جو جائیداد کی خاطر بیٹی کا سودا کر دیا۔ وہ تنفر سے بولا۔ سہرش نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جا چکا تھا، سہرش کو ہر چیز سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کی والدہ ہمیشہ اپنے امیر لائف سٹائل کو یاد کیا کرتی تھیں جو شادی سے پہلے وہ جی رہی تھی۔ آج انہیں موقع مل رہا تھا وہ سب واپس پانے کا، اور اس کے لیے وہ بیٹی کو داؤ پر لگا چکی تھی۔ سہرش ماں سے بھی بدظن ہو چکی تھی۔ 3 ماہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ میں 1 ہفتے کے اندر تم سے الگ ہو جاؤں گی۔ بھاڑ میں گیا سب، یہ امیری، یہ دھن دولت، یہ جائیداد۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایک سچا جیون ساتھی چاہیے تھا جو صرف میرا ہو کے جیے، جو مخلص ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو سمیر پاشا، تمہیں تمہاری دولت سمیت اپنی زندگی سے کک آؤٹ کر دوں گی، اور وہ بھی ایسے کہ تم کسی کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ سہرش دل ہی دل میں پلاننگ کرتی مطمئن تھی۔ سب کو واضح ہو چکا تھا کہ یہ شادی صرف ایک ڈرامہ بازی ہے، اس لیے مزید میاں بیوی کا ناٹک نہیں کرنا تھا۔ باہر کے لوگوں کے سامنے بھی گھر والوں کو اب پتہ چل چکا تھا۔ نصرت بیگم نے سہرش سے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کا خیال تو رکھتی تھی لیکن ان سے بات چیت بالکل بند کر چکی تھی۔ نصرت بیگم اس کی اجنبیت کی دیوار کی وجہ سے بہت روتی تھی، لیکن سہرش کا دل سخت ہو چکا تھا۔ سمیر اور سہرش ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے تھے۔ سہرش بس موقع کی تلاش میں تھی کہ کس طرح وہ سمیر کو سب کے سامنے بے نقاب کرے۔ پھر اسے موقع مل گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے اور اب 1 ماہ باقی تھا۔ اس کے بعد سب کچھ وہی ہونا تھا جیسا ان امیروں نے سوچ رکھا تھا۔ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے سہرش کا استعمال کیا تھا۔ اب جوابی کارروائی کرنے کی بارش سہرش کی تھی۔ آج گھر میں مہمان اکٹھے ہوئے تھے۔ آغا جی کے لیے دعا تھی، قرآن خوانی کرائی گئی، خیرات و صدقات دیے گئے۔ مونا بے انتہا خوش تھی، ہر کام میں وہ سمیر کے ساتھ ساتھ تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے الگ نہیں ہوئی تھی۔ سہرش کے اندر ایک جلن ابھرتی، جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور شوہر بیوی کی بجائے کسی اور کو اہمیت دے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب جو تکلیف وہ دینے والی تھی اس میں سمیر کو وہ تڑپتا ہوا دیکھنے والی تھی۔ دعا کے بعد کھانے کا سیشن شروع ہوا۔ سیشن کے بعد وہاں ایک وکیل آیا اور اس نے سہرش سے ملاقات کا کہا۔ سہرش نے اس وکیل کو دیکھ کر اس کے پاس آتے ہی اس سے فائل لے لی اور شکریہ ادا کیا۔ سمیر کی زیر کرتی نگاہوں سے یہ منظر چھپ نہ سکا۔ ایکسکیوز می، مجھے اس وقت یہاں آپ کے سامنے اپنے نام و نہاد شوہر سے کچھ کہنا ہے۔ اچانک سے سہرش کی آواز پر سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ نصرت بیگم نے بھی پریشان کن انداز میں بیٹی کے چہرے پر جنون دیکھا تھا۔
جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 2 ماہ آغا جان کی خواہش پر اس شخص نے مجھ سے نکاح کیا، لیکن وہ سب ایک دھوکا تھا اور آج مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ وہ بے لچک انداز میں بولی۔ سب پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سیدھی سمیر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سمیر نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ لیکن بیٹا، ایسے نہیں کہتے۔ چلو شادی جن حالات میں بھی ہوئی ہوگی، یوں منہ چڑھ کر طلاق نہیں مانگتے، گناہ ہوتا ہے، اور اتنے اچھے خاندان اور گھر میں آئی ہو، کیوں طلاق کا دھبا لینا چاہتی ہو؟ خاندان کی ایک عورت نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں اپنے شوہر سے خوش ہی نہیں ہوں۔ یہ مجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سمیر کو یکدم اس کی بات پر بے انتہا غصہ آیا اور اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہی سچ ہے مسٹر سمیر، یہی سچ ہے۔ آپ مجھے ایک دن بھی سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے۔ میں اس بنگلے، گاڑی اور نوکروں کا کیا کروں؟ مجھے شوہر کا پیار چاہیے تھا، جو نہیں ملا۔ اس لیے یہ لیں پیپرز، پہلے ایک سائن آپ نے مجھ سے کروائے تھے، آج ان پیپرز پر سائن میں آپ سے کروا رہی ہوں۔ اس کے سامنے آ کر سپاٹ لہجے میں کہتے اس کے الفاظ اسے سود سمیت لوٹا رہی تھی اور اپنے عمل سے سب کو غصہ دلا چکی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھتے دبے دبے لہجے میں بولا۔ خلا کا نوٹس، اس پر سائن کرو اور آج ابھی اس وقت سے ہم اپنے راستے الگ کریں گے، کیونکہ مجھے مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ مجھے طلاق چاہیے سمیر پاشا۔ وہ اب کی بار اونچی آواز میں چلائی کہ ہر طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ سمیر پاشا اپنی کمسن بیوی کے جرت پر غصے میں تو تھا، مگر سخت حیرت زدہ بھی تھا۔ اس نے عجیب وار کیا تھا۔ تمہارے گلے شکوے مجھے پہلے پتا ہوتے تو پہلے دن ہی میں تمہیں بہت اچھے سے سیٹسفائیڈ کر دیتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں تو تمہیں بچی سمجھتا تھا۔ تم تو پوری آفت نکلی ہو۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے ساتھ سونے کا۔ چلو آؤ تمہارے سارے ارمان پورے کروں۔ سمیر سب کے سامنے اسے غصے سے کہتے ہوئے اسے گھسیٹتے کے انداز میں کمرے میں لے آیا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ آج مہوش کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا، کیونکہ اس نے بھرے مجمع میں اس کی عزت اچھالی تھی۔ سہرش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سمیر اس کو طلاق دینے کی بجائے کمرے میں لے جائے گا۔ اسے کمرے میں لاتے ہی بستر پر زور سے پٹخا۔ وہ اوندھے منہ جا کر بستر پر گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، سمیر نے دروازے کو لاک لگا کر اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالی اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار جو آپ میرے پاس آئے، مونا، آپ تو مونا سے محبت کرتے ہیں، اسی کے پاس جائیں۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ چلائی۔ لیکن سمیر نے اس کے اوپر آتے اس کے کمر سے سختی سے دبوچا اور اس کی سسکی بلند ہوئی۔ آج تمہارے اندر اس قدر سماؤں گا کہ تمہیں سیٹسفیکشن بھی ہوگی، اور 9 ماہ بعد تم ماں بھی بنو گی۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولتا ہوا اس کو بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اونچا کرتے اپنے مقابل کر گیا اور غصیلی نگاہ سے اس کی سہمی نگاہوں کو دیکھنے لگا۔ سمیر نے اس کی شرٹ کو ایک جھٹکے میں سے اس کے تن سے جدا کر دیا۔ مہوش نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اس کا بھاری بھرکم باڈی بلڈر جیسے وجود کو 1 انچ بھی خود سے پرے نہ جھٹک سکی، اور وہ اس کی کمسن خوبصورتی اور دلکشی کو دیکھتا غصے میں بھی بہکنے لگا۔ اس نے کس طرح اتنے دن خود کو مہوش سے دور رکھا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا، اور آج اس کی باتوں نے اسے بری طرح اکسایا تھا کہ وہ اب خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ مہوش چلائی۔ سمیر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے اس کی فضول چیخوں کا گلا گھونٹا اور اس کے کندھے، گردن اور اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لبوں سے نرم اور سخت لمس کی بوچھاڑ کر گیا۔ وہ جنونی سا ہو رہا تھا اور اس کے نازک وجود پر وہ اپنا تسلط قائم کرتا جا رہا تھا، اسے ہر پردے سے آزاد کرتا۔ وہ اب اس کی بار لائٹس بھی آف کر گیا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسے اپنے اوپر آتا دیکھ مہوش نے جیسے خود کو باور کروایا، یہ زبردستی نہیں ہے، یہ رضامندی سے سیٹسفیکشن ہے جو آج تمہیں مجھ سے ملے گی۔ اور وہ اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے اس کی سسکیوں کا گلا ڈھونڈتا اس کے لبوں پر قابض آیا۔ وہ بیڈ شیٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچتے رو دی، کیونکہ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اتنا سسک کیوں رہی ہو؟ وہ اپنی شدتوں سے نڈھال کرتا دھیمی دھیمی سرگوشیاں کرتا اسے باور کروا گیا کہ اس پر سمیر کا کتنا حق ہے۔ ظالم ہیں آپ،
वो बेरब्त जुमले बोलती समीर को मजीद उकसा रही थी। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं ये करूं। वो गर्दन से नीचे हाथ ले जाते, उसका सर तकिए से जरा ऊपर उठाते शिद्दत से उसके लबों पर झुका था। महविश भी अब मज़ाहमत तर्क कर गई थी। ये सोचाते कि इसके निकाह में है और अपना हक लेने का वो पूरा हक रखता है, और खुद चुप हो गई। वो जानती थी कि वो अब बाज नहीं आएगा, और उसने अपने अल्फाजों से ही उसको शिद्दत दिलाई थी, और अब उसका अजाला इसी सूरत मुमकिन था। सुबह शावर लेता, शर्ट लैस लूज ट्राउजर में वो बाहर निकला तो नजर बेख्तियार महविश पे उठी, जो सरता पांव तक कंफर्ट में छुपी हुई थी। समीर के लबों को एक भरपूर मुस्कुराहट ने छुआ। रात के पहर के लम्हात आंखों में घूमे तो दिल में फिर से उसकी तलब जागने लगी। वो आईने के सामने खड़ा होता, अपने गीले बालों में हाथ फेरता, बिस्तर की जानिब बढ़ा। ओ मिसेज, शावर लेना है या राउंड 2 शुरू करें? वो उसके कानों में घुस के बोलता उसे पूरी तरह चौंका गया। वो घबरा के उठी, लेकिन अचानक अपनी बरहना हालत देखती वापस अपने कंबल के अंदर छुप गई। ऐसे छुपाने का क्या मकसद? मैं सब देख चुका हूँ। वो बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाकर दराज से सिरकट निकालकर सुलगा गया था। आपने मेरे साथ जो किया वो गलत था। आंखों में आंसू लिए बोलती वो बहुत मासूम लगी, लेकिन समीर जानता था वो मासूम नहीं, क्योंकि अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मजीद चाहिए? चलो आओ बाथरूम चलते हैं, मॉर्निंग रोमांस करते हैं। खबरदार जो अब मेरे पास आए, मैं जान ले लूंगी आपकी। उंगली उठाकर वार्न करती इस वक्त समीर को बहुत सुकून दे रही थी। जान तो आज रात निकालूंगा, जो कसर रह गई है ना वो पूरी करूंगा। फर्स्ट टाइम था इसलिए हाथ थोड़ा हल्का रखा था, अब देख लिया है तो मुझे सहन कर सकती हो, इसलिए आज रात तूफान आएगा। अब तो मोना आप तो मोना से मोहब्बत करते थे ना, फिर मेरे करीब कैसे आए? ये बेवफाई नहीं। समीर के जाते कदम रुक गए। सौतन बनेगी वो तुम्हारी इसी बिस्तर पर, उससे भी सेटिस्फाइड करूंगा। मेरे अंदर तो इतनी पावर है कि 2 बीवियों को सेटिस्फाइड कर सकूं। तुम अपना देख लो, तुम्हारे अंदर कितना स्टैमिना है मुझे झेलने का। उसका महविश को अंदाजा नहीं था। उठ जाओ, वरना अभी खुद अपने हाथों से तुम्हारे नर्म और मुलायम जिस्म को खुद शावर के नीचे ले जाऊंगा। ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगा कि महविश ने कहा, मैं जा रही हूँ, आप जाएं यहाँ से। वो आंखें नीचे चिल्लाई कि इसी पल समीर उसकी जानी बढ़ते उस पर कंफर्टर को हटाते उसे अपनी बाहों में भर गया। उसकी साफ शफाफ जिस्म पर अपनी शिद्दतों की सौगातें देखता वो धीमा सा मुस्कुराया और उसे ले जाते शावर के नीचे खड़ा किया। 10 मिनट है तुम्हारे पास, शावर लेकर बाहर निकलो, उसे सख्त लहजे में कहता खुद बाहर निकल गया। महविश शावर ले रही 10 मिनट बाद ही बाहर आ गई। उसे लगा वो जा चुका होगा। वो धड़ल्ले से बिना कपड़ों की ही टॉवल खुद पर लपेटे बाहर आई। सामने ही समीर को खड़ा देखकर उन्हीं कदमों पर वापस पलटी के समीर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपनी तरफ खींचते उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया, उसकी गर्दन पुश्त पर अपने लबों का लम्स बिखेरा। आइंदा मुझे देखकर यूं भागी तो उठा के बिस्तर पर पटकूंगा, समझी तुम? वो उसे कबर्ड के साथ लगाते वहां से उसके लिए कपड़े निकालने लगा। सिर्फ 1 माह रहता है, इसके बाद आपने मुझे तलाक ही देनी थी ना, ताकि सारी जायदाद आपके पास रहे। फिर मुझसे इज़्दवाजी ताल्लुक क्यों बनाया? बच्चा हो गया तो? मतलब तुम्हें यकीन है कि कल की हमारी कुर्बत से बच्चा हो जाएगा? मतलब तुम्हें यकीन है? वो सारी बातों से अपने मतलब की बात निकालता, उसके होंठों से अपने होंठ मस करता, गंभीर लहजे में बोला। उसका चेहरा बुरी तरह ब्लश करने लगा। बहुत बेशर्म हैं आप। उसके सीने पर हाथ रखे फासला बनाने लगी। खैर, अगर कोई कसर रह गई हो तो आज पूरी कर लूंगा, लेकिन ये तो कम कन्फर्म है, 9 माह बाद मेरा बच्चा तुम्हारी गोद में होगा। वो उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करता है और साथ उसे छेड़ भी रहा था। मैं खुद कर लूंगी, आप एक तरफ हो। वो उसे अपनी बाहों के हल्के में लिए हुए था। उसकी बात पर उसके साथ अपना सीना मस करने लगा। उसका मजबूत सीना और एब्स देखती वो लर्ज उठी। अब उसे एक हाथ से अपने बाजू में उठाकर ड्रेसिंग रूम का रुख कर गया। अब उसका इरादा उसे खुद ड्रेसअप करवाने का था, लेकिन ऐन वक्त पर एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई तो मजबूरन जाना पड़ा। जबकि महविश ने शुक्र का सांस लिया। एक ही रात में उसने महविश को जिच करके रख दिया था, कुछ बेबाक हरकतों की वजह से और कुछ बेबाक बातों की वजह से। वो तो कल भरी महफिल में उसे ललकार कर पछताई थी। मोना नीचे उतर रही थी, जबकि उसका टकराव महविश से हुआ। वो नहाई हुई निखरी निखरी सी उसके सामने खड़ी उसे ठठकने पर मजबूर कर गई थी।
اس کے چہرے پر کھلتے رنگ دیکھ کر مونا کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ کل جس طرح بھری محفل میں مہوش نے سمیر پر الزام لگایا تھا اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا روم سے باہر لے گیا تھا، سب کو یہی لگا تھا کہ وہ اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، لیکن یہاں تو مہوش کے انداز ہی نرالے تھے۔ کل جو تم نے سب کے سامنے بکواس کی، اس کے بعد تمہاری ہمت کیسی ہوئی باہر آنے کی؟ سمیر کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے تم نے، شرم نہیں آئی؟ اب کس منہ سے سب کے سامنے نظر اٹھا کر جاؤ گی؟ مونا کی بات پر مہوش کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ اس لیے ڈیئر، کیونکہ سمیر نے میرے سارے گلے شکوے دور کر دیے۔ رات ایسے مجھ پر چھایا کہ بس میں کیا بتاؤں، کبھی اٹھا کر ادھر پٹخا، کبھی اٹھا کر ادھر، پوری رات یہ چیخیں نکلواتا رہا میری۔ اف، ہی از ٹو ہاٹ۔ مہوش نے مسکراتے ہوئے مونا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، میرا سمیر ایسا نہیں کر سکتا، لیکن سمیر تو ایسا کر چکا ہے، اس لیے اب تم میرا سمیر کرنا چھوڑو اور ان سے دور رہو۔ ہم دونوں نے ایک ہی رات میں ایک دوسرے کو اپنا لیا ہے، اب اس گھر کی مالکن بننے کے خواب بھول جاؤ۔ وہ اسے انگوٹھا دکھا کر اچھا خاصا زج کرتی آگے بڑھی۔ آئی بڑی کہیں کی سلار میرا ہے، ساری رات میری مت مار کے رکھ دی اس مونسٹر نے، اب صبح کو اسے دے دوں؟ رات گزارو نا اس کے ساتھ، تب پتہ چلے۔ اپنے یہ الفاظ وہ تھوڑا اونچی آواز میں ہی بڑبڑا رہی تھی، ارد گرد سے بے خبر آگے بڑھتی گئی۔ وہ جیسے ہی کوریڈور سے نکلی، کسی نے کمر سے کھینچ کر اسے پلر کے نیچے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ بہت تیز زبان چلتی ہے تمہاری، بلکہ شراٹے بھر رہی ہو، لگتا ہے صحیح نشانے پر تیر لگے ہیں۔ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے وہ معنی خیزی سے پوچھا، چھوڑیے مجھے، کیا بار بار چپک رہے ہیں فضول میں؟ وہ سٹپٹاتے ہوئے بولی، اب تو ایک جسم ایک جان ہو گئے ہیں، اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک پل کو مہوش سٹک گئی، دونوں ہی کی نظروں کا بری طرح تصادم ہوا، دونوں ہی کی دھڑکنیں تیز رفتاری سے دھڑکی۔ آپ مجھے ایک ماہ بعد چھوڑ دیں گے؟ وہ بجھے دل سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ابھی کوئی فارسی بولی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اچانک سے اس کے پیٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھرا تو وہ آنکھیں میچتی سسکی اور غصے سے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئی، تو سلار اگلے ہی پل سنجیدہ ہوتا پچھلے ہٹتے اپنے سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگا۔ کس کے کہنے پر یہ الفاظ بولے تھے تم نے؟ اس کے غیر متوقع سوال پہ مہوش کے چہرے کا رنگ ایک منٹ میں فک ہوا۔ بولو، کس کے کہنے پہ یہ الفاظ تم نے بولے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں اتنی بڑی بات کہنے کی تمہیں ہمت نہیں۔ تم نے میری مردانگی پر سوال اٹھایا۔ جی تو چاہا رات کو تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا دوں، جس طرح تم نے میری ذات کو سب کے سامنے سوالیہ نشان بنا کے چھوڑ دیا۔ وہ اس کے پاس ہوتا ایک دیوار پہ ہاتھ رکھے اس کے چہرے کی اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا، جبکہ لہجہ سرد اور آواز دھیمی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کرتے؟ لہجہ معصوم اور بے یقین ہوا۔ تو تم کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ اس سے سوال کرنے لگا تو مہوش کا سر جھک گیا۔ میں نے غصے میں وہ سب کہا، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے ہماری شادی کو۔ حیرانگی والی تو بات یہ تھی کہ آپ نے مجھے کبھی چھونے کی کوشش نہیں کی، اور میرے پاس ایک یہی پوائنٹ تھا جس سے میں آپ سے الگ ہو سکتی تھی اور آپ کو ہرا سکتی تھی۔ غصہ میرے اندر بھر گیا تھا، اور پھر ممانی کے الفاظ۔ کیا کہا مما نے؟ وہ جو اسے توجہ سے سن رہا تھا ماں کے ذکر سے چونکا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کبھی میرے قریب نہیں آئیں گے کیونکہ آپ ان کی بھانجی کے لیے خود کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ مما نے ایسی باتیں کی کہ میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں کیا صرف ایک مہرت تھی؟ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا جسے سب لوگوں نے استعمال کر کے ایک ماہ کے بعد پھینک دینا تھا۔ میں آپ کو تکلیف دینا چاہتی تھی جو میں پچھلے 2 ماہ سے برداشت کر رہی تھی۔ میں نے پوری رات جاگ کر گزار دی، اور پھر کل میں نے آپ کو وہ اذیت دی جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ سب اعتراف کر گئی، اور تمہیں لگا کہ اس سب کے کہنے کے بعد میں کیا کروں گا؟ وہ مزید اسے اکسا رہا تھا۔ مجھے چھوڑیں گے اور کیا؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ اب کیا خیال ہے؟ اب تو تمہارے جسم پر اپنی مہر بھی لگا چکا ہوں۔ وہ اتنا قریب تھا کہ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ اس کے لبوں سے مس ہو رہے تھے۔ 1 ماہ بعد آپ مجھے چھوڑ ہی دے گے؟ وہ بمشکل وہ الفاظ بولی جو وہ نہیں بولنا چاہ رہی تھی۔ گڈ، اچھا سوچتی ہو میرے بارے میں۔ تب تک اگر تم پریگننٹ ہو گئی تو؟ وہ ایسے سوال پوچھ رہا تھا جس کا جواب مہوش کے پاس نہیں تھا۔ چلو میں بتاتا ہوں۔ اگر تم 1 ماہ تک پریگننٹ نہ ہوئی تو میں تمہیں معاہدے کے مطابق چھوڑ دوں گا اور تمہارے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم پریگننٹ ہو گئی
تو 9 ماہ تک مجھے تمہیں جھیلنا پڑے گا۔ ہر رات بنا کسی لحاظ کے اٹھا اٹھا کے بیڈ پر پٹکوں گا۔ سسکیاں نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ اس کے کچھ دیر پہلے کی بولے الفاظ سن چکا تھا، اور بچہ ہونے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی، مطلب تمہیں یقین ہے سمیر پاشا تمہیں سیٹسفیکشن کے ساتھ پریگننٹ ہی کر دے گا؟ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنی عقب سے آواز سنائی دی۔ پیچھے مڑا، اپنی والدہ کو دیکھتا ہوا لب بھینچے پیچھے ہٹا۔ تمہارے بابا بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ وہ مہوش کو ایک گھوری سے نوازتے وہاں سے چل پڑی۔ سمیر نے مہوش کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر عرفان پاشا بھی ٹھٹکے تھے، لیکن خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ سمیر تمہیں کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑے گا۔ بہت ارجنٹ ہے، لیکن پاپا آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ میرا جانا کیا ضروری ہے؟ اگر میں نے کہا ہے ارجنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ارجنٹ ہے۔ تمہیں ہی جانا پڑے گا، بس 1-1.5 ماہ کی بات ہے۔ جب وہاں کا کام مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں واپس بلا لوں گا۔ آج سمیر کو آؤٹ آف کنٹری گیا ہوئے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اس نے ہر رات اس کے قریب رہنے کا بولا تھا، لیکن اچانک ہی اس دن اسے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا۔ وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس دوران اس نے مہوش سے رابطہ بھی نہ کیا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر روتی تھی، تکیے کو اپنے سینے سے لگاتے ہچکیاں بھرتی تھی۔ ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی عشق کی، جو لا علاج تھی۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ اس بات کا اظہار کبھی سمیر سے کرنے والی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی اسیر ہو چکی تھی۔ اسی رات وہ چاہتا تو بدلے میں اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتا، بہت درد دیتا، لیکن اس نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اور جس طرح اس نے اپنے لمس سے روشناس کروایا، وہ آج تک اسی ایک لمس میں جی رہی تھی۔ کل 3 ماہ پورے ہو جانے تھے اور وہ دن بھی آخر آ ہی گیا جب اسے یہاں سے جانا تھا۔ اس کی ڈیٹ آگے گزر چکی تھی، لیکن اس نے اپنا پریگنینسی ٹیسٹ ابھی نہیں کروایا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ پریگننٹ نہ ہوئی تو۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ نصرت بیگم، وقت آ گیا ہے، وعدہ پورا کیا جائے، اور آج آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ رہے جائیداد کے کاغذات، یہ گھر کی چابیاں اور یہ گاڑی کی، جو مہوش کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ ہی دیا ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں بھی اچھی خاصی رقم ڈال دی ہے، جسے آپ ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ کبھی کوئی جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عرفان پاشا تفصیلی جواب دے رہے تھے تو مسرت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھا جس کے نصیب انہوں نے خود لکھے تھے۔ وہ بہت خاموش تھی۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ نصرت بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے دروازے کی جانب بڑھایا۔ آج جیسے وہ سب ہار گئی تھی۔ مونا کے چہرے پر ایک مسکان تھی، جیت کی، سرشاری کی۔ وہ اب ماں سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی، جنہوں نے اس کا سودا ایک نئے انداز میں کیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی دروازے کی جانب بڑھی کہ بری طرح چکرانے پر لڑکھڑائی۔ نصرت بیگم کی چیخ نکل گئی۔ آگے بڑھ کر بیٹی کو سنبھالنا چاہا، مگر اس نے منع کر دیا۔ نہیں، اب جھوٹے سہارے نہیں چاہیے امی، مجھے اکیلے چلنا ہے، مجھے سہارا مت دیجیے۔ وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی دروازے کی جانب بڑھی، پر دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے پر وہ گر گئی۔ پر سمیر جو اندر آ رہا تھا اس نے فوراً سے تھام لیا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا جو اچانک آ گیا تھا۔ فوراً سے مہوش کو اٹھا کر ہسپتال بھاگا، جہاں اسے یہ خبر سننے کو ملی کہ وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ مہوش جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ سمیر کے تو خوشی کے آنسو نکل آئے، پورے جسم پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ باپ بننے کا احساس الگ تھا۔ ابھی اس کی اولاد اس دنیا میں نہیں آئی تھی، لیکن ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے وہ باپ بن گیا ہو۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا وہ کمسن وجود اپنے اندر اس کی 2 اولادوں کو سنبھالے ہوئی تھی۔ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ماتھے پر حقیقت بھرا بوسہ دیتا ہے۔ اپنے ماتھے پر ٹھنڈک کا احساس پاتے ہی مہوش نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اپنے سامنے سمیر کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں حیرت ناک حد تک پھیلا گئی۔ کیا ہو گیا؟ پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ اس کے گال پر لب رکھتا پیار سے بولا۔ آپ آ گئے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ نہیں، میرا بھوت ہے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو مہوش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ 1 ماہ تک مجھ سے دور رہے، ابھی بھی نہ آتے، وہیں باہر کسی زلف کے اسیر ہو جاتے۔ وہ خفگی سے بولی۔ اف، یہ خاص انداز بیویوں والا،
सूट नहीं करता। मुझे वाइल्ड अंदाज चाहिए। कुछ तुम काटो, कुछ मैं, अपनी अपनी मनपसंद जगह पे। जैसे जैसे यहाँ। उसके गालों पर उंगली मस करता नीचे धड़कनों पर लाया। यहाँ मजीद पेट तक सरकाया। यहाँ महविश का सांस थमा था। कुछ देर वो मजीद नीचे हाथ सिरकाता कि महविश ने थाम लिया। आप बिल्कुल नहीं बदले, वही गंदी बातें कर रही हैं। वो सुर्ख चेहरे के साथ बोली, थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझे दो दो बच्चों का बाप बनाने की न्यूज़ दे दी। अब तो 9 माह तक उसका वेट करना पड़ेगा। काश बच्चे जल्दी आ सकते। वो हैरान हुई। आप चाहते हैं कि बच्चे जल्दी आएं ताकि जल्दी आपकी मुझसे जान छूट जाए? ओहो, तुम सब फजूल सोचें दिमाग से निकाल दो। घर चलते हैं, सबको खुशखबरी सुनाते हैं। वो उसे अपनी बाहों में उठाए बगैर किसी की परवाह किए हॉस्पिटल से बाहर निकला। सबने मुड़कर इस खूबसूरत मर्द को देखा जिसकी गोद में छोटी सी लड़की अपना चेहरा छुपाए हुए थी। घर पहुंचते ही समीर ने सबको क्लियर कर दिया कि वो महविश को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। भले उसने शुरू में उससे नफरत की वजह से निकाह किया था, मगर अब वो उसके लिए ज़रूरी है। वही उसकी ज़िंदगी है। उसकी बात पर इरफान साहब और उसकी माँ के साथ साथ मोना भी भड़क उठी। लेकिन समीर ने सबको महविश की प्रेगनेंसी का बताया और चुप करवा दिया। वो चुप तो हो गए, लेकिन उनके दिलों में महविश के लिए अभी कोई मकाम नहीं था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस दौरान महविश ने अपनी सास और ससुर का दिल जीतना शुरू कर दिया था। वो उनका पूरे तरीके से ख्याल रखती थी और आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में उसने घर कर लिया था। शुरू शुरू में मोना बहुत हड़बड़ा गई। उसने बहुत तमाशा क्रिएट किया, लेकिन फिर समीर ने उसे समझाया कि बेहतर है कि वो उसका पीछा छोड़ दे। वो कभी भी उसका नहीं हो सकता। वो सिर्फ महविश का है और अब उसके बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं, तो वो अपना मुस्तकबिल ख़राब ना करे। फिर समीर ने ही अपने एक दोस्त के साथ मोना का रिश्ता पक्का करा दिया और मोना ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। 9 माह किस तरीके से गुजरे पता ही ना चला। आज हॉस्पिटल से वापस आते हुए समीर के पांव जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था कि वो हवा में उड़ रहा है। 2 प्यारे प्यारे गोल मटोल से बच्चे उसकी बाहों में थे, जो बिल्कुल महविश और समीर की कॉपी थे। समीर बहुत खुश था। उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और महविश का भी। और यूं महविश का प्यार जीत गया, जो समीर से बहुत पहले कर चुकी थी। वो उसके प्यार की वजह से सारी नफरतें मिट गईं और सबने उसे खुशी खुशी कबूल कर लिया।